पेशावर में एमडी कैट टेस्ट दोबारा मुनक़िद कराने की तारीख का फैसला कर लिया गया है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी KMU का कहना है कि एमडी कैट टेस्ट दोबारा 26 नवंबर को मुनक़िद किया जाएगा। KMU की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि टेस्ट दोबारा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतिमाम किया जाएगा और उसके लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों से मदद ली जाएगी। KMU के मुताबिक 46,658 उम्मीदवारों ने टेस्ट में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। खैबर पख्तूनख्वा में ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में स्कैंडल सामने आने के बाद पिछला मेडिकल टेस्ट मनसूख करार दिया था। इन 219 तालिबा की रजिस्ट्रेशन को भी मनसूख कर दिया गया है जो ब्लूटूथ और दीगर तरीकों से नकल स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए। ब्लूटूथ स्कैंडल के 22 गुज़िश्ता टेस्ट सूबाई काबीना ने मनसूख किया था। अलहमराक आर्ट्स काउंसिल लाहौर के चेयरमैन कासिम अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल कासिम अली शाह की मुलाकात की। इस मौके पर कासिम अली शाह काजी मसरूफियात की बना पर चेयरमैन लाहौर आर्ट्स काउंसिल की हैसियत से खिदमात जारी रखने से माजरत का इजहार कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि कासिम अली शाह ने मुख्तसर दौरानिये में अलहमरा अशारिया की दरख्शां रवायात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि फ़न व सकाफ़त और अदब के फ़रोग़ के लिए कासिम अली शाह की खिदमात काबिल तहसीन है। कासिम अली शाह का कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी फ़न व अदब के हकीकी कदरदान हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ़न व अदब के फ़रोग़ के लिए हमेशा हौसला अफजाई और रहनुमाई की। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ टीम मेंबर के तौर पर काम करना ता देर याद रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कासिम अली शाह को फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए खिदमात जारी रखने की पेशकश भी की। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के साथ टीम मेंबर के तौर पर काम करना ता देर याद रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कासिम अली शाह को फ़न व सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए खिदमात जारी रखने की पेशकश भी की। गुलकार आतिफ असलम ने एक कंसर्ट में मद्दा को उन पर पैसे फेंकने से रोकते हुए कहा कि ये काम करने की बजाय मैं अब से अपील करता हूं कि इसको अतिया कर दें। गुलकार आतिफ असलम ने अपने कंसर्ट के दरमियान परफॉर्मेंस को इसलिए रोक दिया क्योंकि उनका एक मद्दा उन पर पैसे फेंक रहा था। नौजवान गुलकार ने अपने फ़ैन को ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि इसके बजाय आप इस रकम को किसी अहम मकसद के लिए अतिया कर सकते हैं। ये वाक़या आतिफ असलम के शुमाली अमरीका के दौरे के मौके पर अपने लाइव शो में पेश आया, ताहम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आतिफ असलम ने निहायत शाइस्तगी के साथ अपने मद्दा से बराह रास्त बात की। गुलकार की बेलोस और मेहरबान दरख्वास्त ने मद्दाहों और तमाशाइयों के दिलों को छू लिया। जामिया कराची की तालिबात को ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की गई। तालिबात की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासिरा तालिबा का कहना है कि नामालूम अफराद ने ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की। रिक्शे में सवार 2 अफराद ने हमारे सर पर असलहा रखा और जब ज़बरदस्ती की तो हम भाग गए हूँ। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की इत्तला मिली तो फौरी तौर पर नफरी को भेजा गया। वाक़या स्ट्रीट क्राइम का मालूम होता है। तालिबा की शिकायत के बाद मुबैना टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जामिया कराची की तालिबात को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की गई। ये रहज़नी का कोई वाक़या था, ये तो पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 19 दिन हो गए हैं गज़ा पर बमों की बारिश हो रही है। गज़ा जंग को बंद न किया गया तो तीसरी आलमी जंग का खतरा। मंसूरा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम उलमा व मशाइख फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि गज़ा पर फास्फोरस बमों की बारिश जारी है। गज़ा में खाने पीने की कोई चीज़ है न कफन के लिए कपड़ा। सिराजुल हक का कहना था कि सकूत गरनाता के बाद 30 लाख मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी। 500 साल गरनाता और कर्तबा की मसाजिद अजान के लिए तड़पती रहीं। 74 लाख अफवाज रखने वाला आलम इस्लाम आज खामोश है।
غزہ جنگ کو بند نہ کیا گیا تو ایک تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ پی رہنما سردار عنایت اللہ عارف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان رہنماؤں کی شمولیت سے مزید مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی اور آن کے مسائل ایسے ہی حل کرتی رہے گی۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ فلسطینی بہت بڑی مشکل اور دہشت گردی سے دوچار ہیں۔ اسرائیل اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر ظلم پھیلا رہا ہے۔ اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ اسرائیل تمام عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ روس کی پارلیمنٹ نے جوہری تجربات نہ کرنے کے عالمی معاہدے کامپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی (CTBT) کی توثیق نہ کرنے کی منظوری دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روسی پارلیمنٹ میں اس حوالے سے ہونے والی ووٹنگ کے دوران CTBT معاہدے کی توثیق نہ کرنے کے حق میں 156 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ معاہدے کی توثیق نہ کرنے کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کی جانب سے جوہری تجربے نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق منسوخ کرنے کے معاملے کا آخری مرحلہ باقی ہے۔ معاہدے کی توثیق منسوخی کا معاملہ اب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے پاس دستخط کے لیے جائے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک امریکہ جوہری ٹیسٹ نہیں کرتا تو ماسکو بھی اس چیز سے باہر رہے گا، لیکن نیوکلیئر ماہرین کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے روس جوہری ٹیسٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، جو یوکرین جنگ کے حالات میں ایک خطرناک صورتحال کو جنم دے سکتی ہے۔ ناقابل یقین حد تک مشکل حالات میں کام کرتے غزہ کے ڈاکٹرز کا عزم و حوصلہ بلند ہے۔ جذبہ اور ہمت جوان رکھنے کے لیے ڈاکٹرز گیت بھی گاتے ہیں۔ غزہ کے العودہ اسپتال کے ڈاکٹرز کی مشکل حالات میں حوصلہ بلند رکھنے کے لیے گیت گانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ درد ختم ہونے تک یہاں رہیں گے، زخمیوں سے بھرے غزہ کے اسپتالوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کی نہ رکنے والی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں ننھے بچے ڈر گئے ہیں۔ غزہ کی ایک ننھی بچی کا کہنا ہے بمباری ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتی اور ماں کے گلے لگ جاتی ہوں۔ ننھی بچی نے کہا کہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے، پانی، بجلی، انٹرنیٹ سب بند کیا ہوا ہے، اسرائیل بمباری بند کرے تاکہ وہ دوبارہ اسکول جا سکے۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ 19 روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کی شہادتوں کی تعداد 6000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عرب میڈیا نے فلسطینی وزارت صحت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی بمباری سے اب تک 6055 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 50% سے زائد بچے اور خواتین ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے باعث زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15143 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب کی نگران کابینہ کا سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا۔ نگران محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق نواز شریف نے سزا معطل کرانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو درخواست دی، جس پر وزیر اعلیٰ نے درخواست کا جائزہ لینے کے لیے نگران وزراء پر مشتمل کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے نواز شریف کے وکلاء امجد پرویز، عطا تارڑ کو شنوائی کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے نواز شریف کے معالج کو بھی تفصیلی طور پر سنا۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ معالج کے مطابق نواز شریف کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق نگران صوبائی وزراء، بیوروکریٹس، AG پنجاب اور دیگر پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات بھیجیں۔ کمیٹی نے ماضی کی مثالوں اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی سفارش کی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کمیٹی کی سفارشات کو منظور کرنے کا حکم جاری کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین کی منظوری کے بعد نواز شریف کی سزا معطل کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ خیبر پختونخوا میں مالی بحران شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد نگران حکومت نے بحران سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 25% کٹوتی کی سفارشات تیار کر لی گئی ہیں اور کٹوتی سے متعلق سمری منظوری کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کو بھیجی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ تنخواہوں سے کٹوتی کا فیصلہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں کیا گیا، جبکہ اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت کو درپیش مالی بحران کا جائزہ لیا گیا اور صوبے کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 آپشنز استعمال کرنے پر زور دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ واپس لینے کی تجویز دی گئی۔ اضافہ واپس لینے سے ماہانہ 9 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق دوسرے آپشن میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 25% کٹوتی کی تجویز دی گئی، جس سے ماہانہ 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے ایگزیکٹو، ہیلتھ پروفیشنل اور دیگر الاؤنسز ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ الاؤنسز ختم کرنے سے صوبائی حکومت کو ماہانہ 2 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ صوبے کے MTI اسپتالوں میں سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال شاہ کا کہنا تھا کہ صوبے میں مالی بحران کے خاتمے کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت مزید کم ہو گئی۔ الپاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت 750 روپے کم ہے کر 2,08,450 روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 643 روپے کم ہو کر 1,78,712 روپے ہے۔ دوسری جانب عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $20 کم ہو کر $1,970 فی اونس ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والی 3 بڑی کار کمپنیوں کے مینوفیکچرنگ لائسنس معطل کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی ایکسپورٹ لوکلائزیشن سے متعلق شرائط پوری نہ کرنے پر کارروائی کی گئی۔ ذرائع وزارت صنعت و پیداوار کا کہنا ہے کہ کارساز کمپنیوں نے گاڑیوں کی مقامی سطح پر پیداوار نہیں بڑھائی تھی، جبکہ کارساز کمپنیاں 2% ایکسپورٹ سے متعلق شرط بھی پوری نہیں کر پائیں۔ اس بنا پر وزارت صنعت و پیداوار نے 3 بڑی کار کمپنیوں کے مینوفیکچرنگ لائسنس معطل کر دیے۔ وزارت صنعت و پیداوار کے مطابق کارساز کمپنیاں گاڑیوں کے آلات و اسپیئر پارٹس مقامی سطح پر تیار کرنے کی پابند ہیں۔ ان کمپنیوں پر لازم ہے کہ اپنی پروڈکٹ کا 2% ایکسپورٹ بھی کریں۔ حساس معلومات تک رسائی کے لیے نئی سوشل انجینئرنگ تکنیک کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے تمام صوبوں، وزارتوں اور ڈویژنز کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے اور واٹس ایپ، ٹیلی گرام یا کسی بھی موبائل فون ایپ سے آفیشیل ڈاکیومنٹس شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی، محفوظ ای میل کے طریقوں پر عمل نہ کرنا سائبر اٹیک کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک مقیم سرکاری افسران کی ای میلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جعلی ای میلز کو حقیقی رنگ دینے کے لیے سرکاری عہدیداران کا نام اور عہدہ درج ہوتا ہے۔ ایڈوائزری میں ہدایت کی گئی ہے کہ غیر محفوظ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے حساس معلومات شیئر کرنے سے گریز کیا جائے۔ ایڈوائزری میں یہ بھی تجاویز دی گئی ہیں کہ سرکاری افسران کے لیے موبائل فون پر آفیشیل ای میل استعمال نہ کی جائے۔ ذاتی اور سرکاری استعمال کے لیے الگ الگ ای میل آئی ڈیز کا استعمال کیا جائے۔ ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ کلاؤڈ اسٹوریج پر ذاتی اور آفیشیل ڈیٹا شیئر نہ کیا جائے اور ون ٹائم پاس ورڈ کسی سے شیئر نہ کیا جائے۔ ایڈوائزری میں ای میل کو محفوظ بنانے کے لیے دوہرا تصدیقی نظام اپنانے اور مشکوک انٹرنیٹ مہم میں ذاتی تفصیلات کی فراہمی سے گریز کی تجویز دی گئی ہے۔